औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वारान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। इंशाअल्लाह आज हम और आप सूरह अस्र को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह अस्र जो कि मक्के में नाजिल होने वाला सूरा है और इसमें 3 आयात हैं। इस सूरे को 3 आयात में अल्लाह ने 3 हिस्सों में बांटा है। पहली आयत में खुदा ने कसम खाई है अस्र की। अस्र एक वक्त है, उसकी कसम खाई है और ये कौन सा वक्त है इसको डिटेल में इंशाअल्लाह हम देखेंगे। दूसरा मरहला जो इस सूरे में बयान किया गया वो ये कि हर इंसान को अल्लाह ने कहा घाटे में है। किस घाटे की अल्लाह बात कर रहा है तफसीर में हम जाकर देखेंगे इसको। और तीसरा मरहला और तीसरी आयत में खुदावंद करीम ने फरमाया कि इंसान घाटे में तो है लेकिन उस घाटे की भरपाई की जा सकती है। उस घाटे के बदले में उससे बचने के लिए कोई ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे उस घाटे का नुकसान हमें नहीं होगा। और वो 4 चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले ईमान है, दूसरे मरहले पर अमल सौलेह है, तीसरा हक़ की दावत देना, हक़ की वसीयत करना और चौथा सब्र की वसीयत करना। ये 4 चीज़ें बयान की गई जिससे इंसान अपने घाटे से अपने आप को बचा सकता है। फिर उसके बाद इस सूरे की हम फजीलत देखेंगे कि इसकी तिलावत की फ़जीलत को किस तरह से मासूम ने बयान किया है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातो वस्सलाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं कि जो कोई भी सूरह वल अस्र को नाफिला नमाज में पढ़ेगा खुदा उसे क़यामत के दिन इस हालत में उठाएगा कि उसका चेहरा नूरानी होगा, यानी उसके चेहरे से नूर निकल रहा होगा। उसके लब खंदा होंगे, यानी लबों पर उसके मुस्कुराहट होगी, सुबहान अल्लाह। और उसकी आँखें खुदा की नेमतों से रोशन और ठंडी होंगी और यहाँ तक कि वो इसी आलम में मुस्कुराते हुए, चमकते हुए, रोशन आँखों के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितना खूबसूरत अज्र है फ़कत 3 आयतों का। माबूद हकीकी हमें और आपको बहुत सारे बहानों के साथ बहुत सारी नेमतें देना चाहता है। खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अब हम सूरे की तरफ आते हैं। सबसे पहला खुदावंद करीम ने जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सूरह अस्र में वो वाव है जो कसम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र, यानी कसम है अस्र की। अस्र हम और आप बज़ाहिर जब इसको देखेंगे तो एक ही बात जहन में आएगी कि जो अस्र का वक्त होता है उसकी कसम खाई गई है। सही है, लफ्ज़ी माना यही होगा, यानी अगर वर्ड मीनिंग के एतबार से हम देखेंगे तो वही अस्र का वक्त है। अस्र का माना क्या है? अस्र का एक्चुअल जो माना है डिक्शनरी में उसको कहते हैं निचोड़ना या वाइंड अप करना या ख़त्म करना। ठीक है, चूँकि जो अस्र का टाइम होता है 5 बजे का, 6 बजे का जो टाइम होता है, मोस्टली इंसान अपने काम को उस वक्त बांध रहा होता है, वाइंड अप कर रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है। कॉलेज बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, मज़दूर अपने सामान को बांध कर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वो सारे काम काज ख़त्म करके इंसान आराम की तरफ जाने लगता है। ठीक है, इस वजह से अस्र के वक्त को अस्र कहा गया क्योंकि अस्र का माना होता है वाइंड अप करना, निचोड़ना, ख़त्म करना, बांधना। ठीक है, इस तरह के माना इसके लिए जाते हैं। तो एक एतबार से तो वही अस्र का वक्त है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, जब इंसान अपने सामान को बांधता है और आराम की जानिब वो जाने लगता है। दूसरा जो इसका माना है वो
कहते हैं कि रसूल अल्लाह का जो ज़माना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़माने को असर का वक्त कहा गया है। यानी अल्लाह ने नबी की हयात का जो पीरियड था उसकी कसम खाई है, उसको असर कहा है, ठीक है। या फिर इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब ज़ुहूर करेंगे, जब मौला आएंगे इंशाअल्लाह खुदा जल्द उनको पर्दे ग़ैबत उठाने की इजाज़त दे और हम अपनी ज़िंदगी में उनके ज़ुहूर को देख सकें, ये आँखें उनका दीदार कर सकें, उनकी आवाज़ पर हम इंशाअल्लाह लब्बैक कह सकें। तो उनका जो दौर होगा आने के बाद, ज़ुहूर के बाद, उस वक्त को भी असर का वक्त कहा गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा माना असर का क्या होता है? असर का तीसरा माना है वो वक्त जब इन हिस्ट्री का वो टाइम जो गुज़रा है नबियों के दौर में, जिस टाइम से हमें थोड़ा सा दर्स हासिल होता है, वाक़यात हुए हैं जिसमें कोई लेसन वाला हादसा हुआ है जिससे हमें सबक मिलता है, हमें लेसन मिलता है, वो तारीख़ का टाइम हमारे लिए असर है। यानी अल्लाह ने उस टाइम की भी कसम खाई है, पॉसिबल है असर उस टाइम को भी कहा जा रहा हो। फिर उसके बाद असर का चौथा माना ये बताया गया कि इंसान की ज़िंदगी में जो दुश्वारियाँ आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं बार बार लगातार, और ये मुश्किलें जो उसे गफलत से जगाने के लिए आती हैं, इंसान की मुश्किलें, उसकी परेशानियाँ, उसकी मुसीबतें, बाज़ औक़ात इम्तिहान है, बाज़ औक़ात मुमकिन है किसी गुनाह की सज़ा है, लेकिन अक्सर व बीशतर जो मुश्किलात होती हैं वो इंसान को सोते हुए इंसान को जगाने के लिए, जो गफलत में सो रहा है उसे जगाने के लिए ये आती हैं मुश्किलात, ताकि वो अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो अल्लाह की तरफ पलट आए, वो जो दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है वो अल्लाह की तरफ आ जाए। ये चौथा माना, अल्लाह ने उस हादसे की, उस दुश्वारियों की, उस मुश्किलात की कसम खाई है। पाँचवा और आखिरी माना वो नमाज असर का टाइम लिया गया है और असर की नमाज की तरफ इसको समझा गया इशारा कि अल्लाह ने असर की नमाज की कसम खाई है, इसलिए कि असर की नमाज अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियत रखती है। क्यों? इसलिए कि ये मिडल में है, बीच में है। असर से पहले दो नमाज़ें हैं और असर के बाद दो नमाज़ें, फ़ज्र ज़ोहर, दरमियान में क्या आता है? असर आता है, फिर उसके बाद दो नमाज़ें मगरिब इशा। तो असर का जो टाइम है और असर की जो नमाज है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। यही वजह है कि आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे आमाल ऐसे बताए गए हैं जो पर्टिकुलर असर के टाइम पर अंजाम देने के लिए कहा जाता है कि इसे असर, मिसाल के तौर पर दुआए समात जो हम रोज़ जुमा पढ़ते हैं उसको कहा गया असर के टाइम पर पढ़िए। और रोज़े जुमा का असर का टाइम तो परवरदिगार आलम ने बहुत सारे कमाल उसमें रखे हैं। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि अगर कोई असर के टाइम रोज़े जुमा एक तस्बीह सलवात की पढ़े तो उसके बाद वो जो कुछ भी मांगता है कबूल हो जाता है। असर का वक्त एक बहुत मखसूस वक्त है, अल्लाह ने इसमें बहुत सारी बरकतों को रखा है, बहुत सारी खूबियों को रखा है। लिहाजा चूँकि अल्लाह की निगाह में ये एक अजीम वक्त है, इसलिए अल्लाह ने इसकी कसम खाई है। ये जो 5 माना असर का बयान किया गया है, इन 5 माना को असर कहा जाएगा। यानी मुमकिन है कि अल्लाह ने इन 5 चीज़ों की, इन 5 टाइम की कसम खाई हो जो अभी आपके सामने बयान की गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट आयत है जो यहाँ पे मुकम्मल होती है असर के माने को समझते हुए। सेकंड आयत में खुदावंद करीम ने ऐलान किया कि सारे के सारे क्या हैं? खसारे में है, घाटे में है। क्या फरमाता है अल्लाह? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे इंसान खसारे में हैं, घाटे में हैं। किस घाटे की बात हो रही है? कौन से खसारे की बात हो रही है? पता है खसारा किसे कहते हैं? खुसरान किसे कहते हैं? खसारा किसी सरमाए के कम होने को कहते हैं। सरमाया यानी इंसान का कोई जमा किया हुआ कोई माल,
کوئی دولت، کوئی نعمت، اسے سرمایہ کہتے ہیں. یہ میرا سرمایہ ہے جسے انسان نے کمایا ہو، انسان نے جسے جمع کیا ہو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ. سرمایے کے کم ہونے کو دھیرے 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 کم ہوتا جاتا ہے جو سرمایہ، اسے خسارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں کس خسارے کی بات ہو رہی ہے؟ مال کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں جس خسارے کی بات ہو رہی ہے وہ انسان کی زندگی ہے. دیکھیں، انسان کی زندگی دھیرے 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 کم ہو رہی ہے، نہیں کم ہو رہی ہے. اور یہ زندگی ایک سرمایہ ہے یا نہیں ہے؟ زندگی ایک سرمایہ ہے، ہماری سانسیں ایک سرمایہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ایک سرمایہ ہے. لیکن یہ کیا ہو رہی ہے؟ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اسی کو خسارہ کہا گیا. اچھا، کیا زندگی کم ہو رہی ہے صرف؟ کیا انسان کی سانسیں صرف موت کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ جیسے جیسے سانس لیتا جا رہا ہے ویسے ویسے انسان موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. امیر المومنین کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے. انسان کی دھڑکنیں اسے موت کے قریب لے کے چلی جا رہی. یہ خسارہ ہی تو ہے نا کہ ہم موت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور صرف ہماری زندگی جو کم ہو رہی ہے وہی خسارہ نہیں ہے، بلکہ ہماری طاقت وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، زندگی کے ساتھ ساتھ طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہماری طاقت سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ ہے. یہ بینائی کم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. کان سے سنائی کم دیتا ہے، ذہن میں باتیں کم آتی ہیں. یہ سارا سرمایہ کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ یہ فخر رازی نے اس کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک برف بیچنے والا، آئس بڑے بڑے جو رکھ کر وہ بیچتے ہیں لوگ گرمیوں کے موسم میں. آپ وطن کے سائڈ دیکھیں گے، گاؤں کی طرف دیکھیں گے تو برف بکتے ہیں بڑے بڑے سے. تو خیر وہ انسان برف بیچ رہا تھا اور فخر رازی کہتے ہیں کہ وہ برف بیچنے والا ایک ہی سینٹنس بار بار کہہ رہا تھا کہ اس انسان پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر کوئی نہیں خریدے گا برف تو وہ پگھل کے ختم ہو جائے گا، وہ اس کا سرمایہ ہے. برف کیا ہے؟ اس کا سرمایہ ہے. لیکن اگر کسی نے نہیں خریدا، دیکھیں یہ خریدا والا، اس پہ بہت توجہ دیجیے گا. اگر اس سرمایے کو کسی نے نہیں خریدا تو کیا ہوگا؟ برف پگھل کر ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے. اسی طرح فخر رازی کہتے ہیں میں نے جب اس برف بیچنے والے کو یہ سنا کہ کوئی ہے جو اس پر رحم کرے جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ان الانسان لفی خسر کا معنی کیا ہے. ان الانسان لفی خسر میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ تمہارا سرمایہ ہے. اس سے پہلے کہ یہ پگھل جائے، اس سے پہلے کہ یہ پگھل کر برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اسے بیچ دو. کوئی خریدار ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے. اور وہ کون ہے جو ہماری نفس کو، ہماری سانسوں کو، ہماری زندگی کے سرمایے کو خریدنے کے لیے آمادہ ہے؟ وہ کون ہے؟ رب ہے، ہمارا پروردگار عالم ہے. خداوند کریم ہمارے نفس کو خریدنے کے لیے تیار ہے. ہاں، اس سے پہلے کہ یہ پگھل کر ختم ہو جائے ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے. دیکھیں یہ دنیا بازار ہے. امام جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں ایک جماعت فائدہ اٹھا لیتی ہے، دوسرے کو نقصان ہو جاتا ہے. مارکیٹ میں یہی ہوتا ہے نا، ایک کو بہت پروفٹ ہوتا ہے، ایک کو بہت لاس ہو جاتا ہے. یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، ہمارا ایسے ہی ہے. کسی کو بہت پروفٹ ہوتا ہے اور کوئی بہت نقصان میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ
گھاٹے میں چلا جاتا ہے. صحیح. اب اللہ نے تیسری آیت میں اس گھاٹے سے بچنے کے لیے، اس زندگی کے برف کو پگھلنے سے پہلے اسے بیچنے کے لیے کہا. اسے بیچنے، خدا خریدنے کے لیے تیار ہے. کیسے بیچنا ہے؟ 4 کام کرنا ہے. اللہ نے 4 کام کرنے کے لیے کہا، اور جب وہ 4 کام انجام دیے جائیں گے، خدا ہم کو نہ صرف یہ کہ اس گھاٹے سے بچا لے گا، بلکہ اس گھاٹے کا جبران ہو جائے، یعنی بھرپائی ہو جائے گی. اس گھاٹے کے بدلے میں ایک ایسا نفع، ایک ایسا منافع، ایک ایسا پروفٹ ہو جائے گا کہ جو پھر اس گھاٹے کے سامنے کچھ بھی، مطلب یعنی یہ گھاٹا اس منافع کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو فائدہ ملے گا وہ فائدہ ایسا ہوگا کہ زندگی کے ختم ہونے کا کوئی افسوس نہیں رہے گا. وہ 4 کام: ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا. اگر یہ کرتے ہیں، اللہ نفس کو ہمارے خرید لیتا ہے. دیکھیں کتنا عجیب ہے نا. اتنا بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہماری دھڑکنیں، ہمارے پاور، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری جوانی، ہمارا ہنر جو ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم اسے کہاں ضائع کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم اسے بس اتنا لگا پاتے ہیں کہ ہم ایک گھر خرید لیں. بعض اوقات اس سرمایے کے بدلے میں، اس سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد، زندگی کے سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد، ہم صرف اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک پوزیشن مل گئی ہے، ایک پوزیشن پر ہم پہنچ گئے، ایک کرسی، ایک منصب ہم نے حاصل کر لیا سوری. اور بعض اوقات ہم اس زندگی کے سرمایے کے بدلے میں عیش و آرام خرید پاتے ہیں، عیش و آرام حاصل کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا وجود، تمہاری زندگی، یہ سرمایہ، اس کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس سرمایے کو، اس زندگی کو کم قیمت پر نہ ختم کر دینا، کم قیمت پر بیچ نہ دینا. کسی کم قیمت پر اس سرمایے کو، ایک دنیا کے گھر کے لیے سرمایہ بیچ دیں گے اپنی زندگی کا؟ نہیں. مولا فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی، اس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے، صرف جنت ہے اس کی قیمت. لہذا اس کی قیمت دے کر گھر نہ خریدنا، دنیا کا عیش و آرام نہ خرید لینا. اسی وجہ سے ماہ رجب کی دعا میں امام صادق علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے کہ جو تیرے غیر کے پاس جائیں گے وہ مایوس ہو جائیں گے، اور جو تیرے سوا دوسروں کی طرف رجوع کریں گے وہ خسارے میں رہیں گے، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں رہیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ روز قیامت کا جہاں بہت سارا نام ہے، وہاں ایک نام قیامت کا یوم التغابن ہے، یعنی خسارہ اٹھانے والا دن. ذالک یوم التغابن. اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا نقصان اٹھایا ہے، کس نے کتنا گھاٹا دنیا میں اپنے سرمایے کو ختم کر کے اٹھایا ہے. یوم التغابن ہے، یہ خسارے کا دن ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا کہ اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ہم اپنے سرمایے کو اس خریدار کے حوالے کرتے ہیں تو وہ خریدار کیا کرتا ہے؟ دیکھیں وہ خریدار، وہ پروردگار عالم، وہ خریدار ایسا ہے کہ جو ہمارے سرمایے کو بہت اچھی قیمت سے خریدتا ہے، ہماری زندگی کو بہت اچھے داموں میں خریدتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا، کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی بھی جزا ہے. اور کتنی جزا ہے؟ بعض اوقات 1 کے بدلے 7، 1 کے بدلے 10، 1 کے بدلے 70، 1 کے بدلے 700، 1 کے بدلے 7000، 1 کے بدلے 7 لاکھ. ان گنت
یہ ایسا دام لگاتا ہے یہ پروردگار عالم، یہ ایسا خریدار ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ سرمایہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سرمایہ، یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ اس کی دی ہوئی ہے۔ اور جو چیز اس نے ہمیں دی ہے وہ اسی چیز کو ہم سے خریدتا ہے بیسٹ دام میں، اچھے داموں میں۔ وہ ایسا خریدار ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کا سرمایہ، اپنی سانسوں کا سرمایہ کم قیمت پر فروخت نہ کریں، ایک گھر کے بدلے میں، ایک عیش و آرام کے بدلے میں ہمارا۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت ہم نے یہاں پر مکمل کی۔ اب تیسری آیت میں خداوند کریم نے ہمیں بتایا کہ اس پگھلتے ہوئے برف کو، یعنی اس ختم ہوتی ہوئی زندگی کو اگر تمہیں بیچنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ 4 کام۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو ایمان لے کر آئے۔ پہلا مرحلہ ایمان کا ہے۔ کیوں ایمان کا ہے سب سے پہلا مرحلہ؟ کیونکہ انسان کی جزا اور سزا اس کے عقائد، اس کے افکار اور اس کے اعتقاد پر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایمان اگر ہم دیکھیں کہ ایمان میں کون سی چیزیں شامل ہے، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، کتب الہی یعنی قرآن اور اس کے علاوہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں اس پر ایمان، انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ پر ایمان۔ یہ ایمان کا ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان ہی ہمارے پاس نہیں ہوا تو پھر بقیہ جو اعمال ہیں ہمارے، وہ ہمیں اس قدر نفع نہیں دے پائیں گے، اس قدر فائدہ نہیں دے پائیں گے جو فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا بتائی اللہ نے کہ دوسرا تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ اعمال صالح انجام دینا ہے۔ اعمال صالح میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ہر شائستہ کام، ہر خوبصورت کام، ہر بہترین کام، ہر اچھا کام کیا ہے؟ شائستہ کام عمل صالح ہے۔ عمل صالح کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد راہ خدا میں، علم کا حاصل کرنا بھی ایک عمل صالح ہے، یا اپنے نفس کی پرورش کرنا قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور بہت چھوٹے کام سے لے کے بہت بڑے کام تک جو نیکیاں ہیں اسے عمل صالح کہہ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا کام کیا ہے؟ راستے میں ہم جا رہے تھے، ہمیں راستے میں ایک پتھر ملا، ہمیں خیال آیا کہ یہ پتھر کسی کے پیر میں لگ سکتا ہے، کوئی ضعیف اس میں ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے، ہم نے اس پتھر کو اٹھا کر دوسری طرف کنارے پہ کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ خدا کی قسم یہ عمل صالح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے چھوٹا عمل صالح۔ بڑا عمل صالح کیا ہے؟ ہم 100 لوگ تھے جو گمراہ تھے اور راہ حق سے بھٹک چکے تھے، ہم اسے راہ حق پر لے آئے۔ یہ کیا ہے؟ عمل صالح۔ یہ بھی عمل صالح ہے، وہ بھی عمل صالح ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ایک مقام پہ بہت اچھی بات کہی۔ مولا فرماتے ہیں، جانتے ہو عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح دینی بھائی میں مساوات کرنا، یعنی اپنے ہر دینی بھائی کو ایک نگاہ سے دیکھنا۔ امیر ہے تب بھی اسے اتنی عزت دینا، غریب ہے تب بھی اسے اتنی عزت دینا۔ ایک جیسی عزت، ایک جیسا بیہیو کرنا، ایک جیسے اخلاق سے پیش آنا عمل صالح ہے۔ اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے اندر یہ والی کوالٹی نہیں آئی ہے، یہ والا عمل صالح ہم اب تک نہیں اپنا سکے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایکول رہیں۔ کہیں نہ کہیں جو ہم سے بڑا ہوتا ہے، ہم سے زیادہ پیسے والا ہوتا ہے، یا ہم سے زیادہ اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں نا،
تو اس کی عزت کہیں نہ کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور جو غریب ہوتا ہے، جو غربت کا مارا ہوتا ہے، اس کی عزت کہیں نہ کہیں، یہ ہماری خامیاں ہیں، یہ عمل صالح ہم اب تک اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے۔ یہ مولا کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عمل صالح ہے کہ دینی بھائی کو ایک نگاہ سے دیکھنا، ایک جیسا اس کے ساتھ بیہیو کرنا عمل صالح ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمل صالح انجام دینا ہے، اور عمل صالح کیوں انجام دینا؟ ایمان کے بعد اللہ نے عمل صالح کی شرط کیوں رکھی ہے بتایا؟ اس لیے کہ ایمان ایک چراغ ہے۔ آپ چراغ کو لیمپ سمجھ سکتی ہیں، آپ ایک بلب سمجھ سکتی ہیں۔ ایک بلب ہے جو ایک کمرے میں جل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک چراغ، ایک لائٹ، ایک بلب ایک کمرے میں جلتا ہے تو صرف اس کمرے کو روشن کر رہا ہوتا ہے؟ صرف وہ کمرہ روشن ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ لائٹ کھڑکی سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے، دروازے سے بھی باہر جا رہی ہوتی ہے، ایون اگر دروازے اور کھڑکی بند بھی ہے نا، تب بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کمرے کے اندر لائٹ آن ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، وہاں روشنی ہے۔ ایمان ایسا ہی ہے۔ ایمان جب کسی انسان کے قلب میں ہوتا ہے تو وہ ایک لیمپ کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک بند کمرے میں جلتے ہوئے ایک بلب کی طرح ہوتا ہے، کہ پھر وہ صرف اس کے دل کو روشن نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس روشنی کا اثر، اس ایمان کا اثر اس کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے، اس کی باتوں میں نظر آتا ہے، اس کی نگاہوں میں نظر آتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں نظر آتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ لہٰذا اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی جو روشنی اس کے دل میں ہے ویسی نہیں ہے کہ سب چیز روشن کر دے۔ بلب کمرے کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اطراف کی چیزوں کو روشن کرتا ہے، تو ایمان کا اگر بلب ہے، ایمان کا چراغ اگر دل میں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آس پاس کی چیزوں کو روشن کرے گا، باہر اس کا اثر نظر آئے گا۔ لہٰذا عمل صالح کا ہونا دوسرے مرحلے پر ضروری ہے۔ تیسری چیز جو کہی گئی وہ تواصو بالحق، یعنی وصیت کرنا یا یوں سمجھ لیں نصیحت کرنا یا حق کی طرف بلانا۔ یاد رہے، ایک با ایمان، ایک مومن مرد ہو یا عورت، وہ کبھی اپنے سامنے جس کے اندر واقعاً ایمان کا چراغ جل رہا ہے، وہ کبھی اپنے سامنے کسی اپنے مومن بھائی یا بہن کو ایمان کے راستے سے ہٹتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا، وہ ضرور اسے حق کے راستے پہ بلائے گا۔ دیکھیے، یہ پوری چین ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل صالح ہوگا، اور اگر عمل صالح ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی عمل صالح اور ایمان کی طرف لے کر آئے گا۔ تو حق کی وصیت کرنا، ان شارٹ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا ناٹ ایزی، بہت سخت ہے، آج کے دور میں تو بہت زیادہ سخت ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کو اپنے ایکشن کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس دور میں اگر اورلی ہم زبان کے ساتھ کسی کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے ہیں نا، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے، بدلے میں پتھر ہی ملیں گے۔ آپ چاہے جتنے پھول برسا لیں، آپ کو پتھر کے سوا، کانٹوں کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس دور میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنے کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکشن کے ساتھ کریں، ہم نیکیاں کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر وہ نیکیاں کرنے کے لیے انکریج ہو سکے، وہ اس نیکی کو انجام دینے کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا کر سکے، دیٹس اٹ۔ اور کبھی کبھی بعض اوقات زبان سے بولنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہاں پر آپ زبان سے بھی ضرور امر بالمعروف، حق کی وصیت کرنا، حق کی طرف بلانا۔ آخری مرحلے میں اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان، عمل صالح، حق کی طرف بلانا، یہ صبر کے بنا ہو جائے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔
نہ ایمان صبر کے بنا ممکن ہے، نہ عمل صالح صبر کے بنا مکمل ہو سکتا ہے، انجام دیا جا سکتا ہے، اور نہ امر بالمعروف نہیں ازمن کر حق کی طرف بلانا صبر کے بنا کیا جا سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس صبر نہیں ہے وہ کسی کو حق کی جانب نہیں بلا سکتا، جس انسان کے پاس صبر نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں کر سکتا۔ عمل صالح میں بھی صبر چاہیے نا۔ مثال، ایک انفاق کرنا ہے ہمیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس خرچ کے لیے قلب کا بڑا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، دل کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ دل بڑا ہوگا کب؟ جب اس کے اندر صبر ہوگا۔ مثال، دوسری مثال، ہمیں جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، ہمیں شہادت صبر کے بنا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح، جو بھی آپ نیکی کرنے جائیں ہر نیکی میں صبر پہلی شرط ہے، پہلی کنڈیشن ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے ہم دیکھیں نیچے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، صبر ہے تو حق کی طرف بلا سکتے ہیں، حق کی طرف بلائیں گے تو عمل صالح ہو سکتا ہے، عمل صالح تب ہو سکتا ہے جب ایمان ہوگا۔ ہاں، اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان آ گیا تو عمل صالح خود بخود آئے گا، عمل صالح آ گیا تو دوسروں کو بھی ہم اپنی طرف بلا لیں گے، اور جب ہم یہ تینوں کام کرنا چاہیں گے تو ہمارے اندر صبر خود بخود آ جائے گا۔ کیوں آ جائے گا؟ کیونکہ اللہ مدد کرے گا۔ مگر شرط کیا ہے؟ ہم قدم آگے بڑھائیں، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہاں ہمیں اپنے نفس کی قیمت اللہ کے حوالے کرنی ہے، ہمیں اپنا نفس اللہ کے حوالے کرنا ہے، ہمیں اس کے ہاتھوں اپنا نفس بیچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے سرمایے کو، اپنی زندگی کو ہمیں اللہ کے ہاتھوں بیچنا ہے، جو سب سے بہترین دام لگانے والا ہے، سب سے زیادہ اس کی اجرت دینے والا ہے۔ خوب، لہٰذا چھوٹی سی سورہ ہے لیکن کتنی خوبصورت اس میں باتیں ہیں۔ یہ ایک ننھا سا سورہ، چھوٹا 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ اگر ہم سمجھ لیں تو دل میں یہ اتر جانے والا سورہ ہے۔ خدا نے کتنی آسانی سے ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنے سرمایے کو یوں ضائع نہ کرو، اپنی زندگی کو یوں برباد نہ کرو۔ آج ہم کہاں تک پہنچ گئے، ہماری عمر کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جب اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو اتنی عمر ختم ہو گئی، کیا حاصل کیا؟ ایک گاڑی، ایک بنگلہ، بینک میں کچھ بیلنس، کچھ اولاد جو ہم نے پروان چڑھا دی۔ اس کے اللہ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا بہت بڑا سوال ہے، اور اگر یہ سوال ہمارے دل میں آ گیا تو پھر ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں۔ ہماری گاڑی بھی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارا گھر بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارا ایک ایفورٹ بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، بس یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس پر بات کرتے چلے جائیں اور یہ ختم نہیں ہونے والا۔ یہ اس سورے پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ خداوند کریم ہمیں ان 4 کاموں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ایمان درست فرما، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر۔ معبود ہمیں پہلے خود کو سنبھالنے کی اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور پروردگار عالم ان تمام امور کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ خدا صبر جیسا جوہر، صبر جیسی دولت ہمیں عطا فرما۔ تجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صبر کا واسطہ ہے، اور بس ایک ہی دعا ہے تیری بارگاہ میں، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند کریم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہاردہ معصومین بار امام بنتن پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً وہ لوگ جو ہمیں سنتے ہیں، ہمارے درس میں شرکت کرتے ہیں، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ معبود حقیقی مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔